अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं औराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवालत अच्छी खासी है, दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। आपको मदद करने का शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। चलते हैं अखबारात की जानब। पहली खबर जो रीडिंग स्टोरी अखबारात की जीनत बनी है, ताल्लुक़ तो उसका एक बड़ा अजीब सा है, यानी महंगाई से। मैं सूरत हाल की तरफ तो जाऊँगा। असल जो खबर है वो ये है कि महंगाई ख़त्म होगी, टाइगर फोर्स मुनाफा खोरों का खोज लगाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अहम ऐलान करेंगे, जो भी वो कहेंगे बड़ी अहम, यानी उन्होंने कोई गुफ्तगू करनी है, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि महंगाई का जिन जो है, जो बेकाबू है, उस पर काबू पाया जाए। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा, बल्कि मेरा सवाल भी इसी शेर में छुपा हुआ है। बकौल शायर कौकब ज़की का एक शेर है कि अब तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, अब तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, ज़िंदगी कैसे कटेगी मेरी महंगाई में। तो मेरा भी सवाल यही है कि आखिर लोग वाकई 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब बहुत शुक्रिया मदू करने के लिए। आप देखें कि महंगाई की जो आपने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। महंगाई का तो इस वक्त जिन बेकाबू है। आप देखें कि आटा, चीनी, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। और दूसरी तरफ बेरोज़गारी भी इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास ज़रिए आमदनी भी कुछ नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के बहुत ही मसाइल इस वक्त आवाम को देखने पड़ रहे हैं। महंगाई गो के मैं पिछले दिनों लंदन गया हुआ था, महंगाई वहाँ पे भी हो रही है, दुनिया में हर जगह हो रही है, कसाद बाज़ारी है। और दूसरा ये कोरोना की वजह से भी जो है ना वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। पूरी दुनिया की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो एक एग्रीकल्चर मुल्क है, वहाँ पे आम अजनास और आम ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमत इस तरह बढ़ना जो है ना वो उस ज़ुमरे में नहीं आती। ये जो क्लियर कट जो है ना ये अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और ये माफियाज़ बैठे हुए हैं जो कि ये आटा, चीनी और रोज़मर्रा की जो दाल, सब्ज़ी, इस तरह की चीज़ें इनकी प्राइस को हाई कर देते हैं, जो कि आवाम की दस्तरस से दूर हो जाती है। हैरत की बात है सिद्दीकी साहब कि शायद ज़रूरियाँ इस कदर बढ़ गई हैं, यानी सेंचुरी क्रॉस कर दी हर चीज़ ने। अगर आप फलों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, और आटा तो पंजाब में तो वैसे ही नायाब हो गया है, यानी किल्लत है, और वो अच्छी खासी किल्लत है 10 किलो और 20 किलो के आटे। राना साहब, इतनी गंदम पैदा होती है पाकिस्तान में, और ये एक एग्रीकल्चर मुल्क है कि आप दूसरे मुल्कों को गंदम सप्लाई कर सकते हैं, और फिर ये समझ नहीं आती कि ये चीज़ें क्यों इतनी महंगी हो जाती हैं। और इमरान खान साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि वो टाइगर फोर्स के ज़रिए मालूम करेंगे, तो ये जो कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं इनका क्या काम है? असल में काम तो इनका है कि ये जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट इन्होंने लगवाई होती है उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएं। तो अगर ये सरकारी इदारे, ये बाबू जो बैठे हुए हैं, ये कोई काम नहीं करेंगे तो इनकी क्या ज़रूरत है? इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें इनको दी जा रही हैं, इतनी मराद दी जा रही है, पूरा स्ट्रक्चर है। वो देखिए टाइगर फोर्स बेचारे, टाइगर फोर्स वाले तो वॉलंटरीली काम करेंगे, वो तो आपको इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हैं, आपको कोई एक्शन तो वो नहीं ले सकते। तो एक्शन लेने के लिए ये जो टीम पाली हुई है, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और इस तरह के और बहुत सारे फूड का डिपार्टमेंट है, ज़िला इंतज़ामिया है, काउंसलर्स के लेवल पे लोग हैं, तो उनसे क्यों नहीं काम लेते? और ये फिर बात वही आ जाती है, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, चाहते हैं कि मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो। लेकिन अब 2.5 साल गुजर गया है, कुछ रिजल्ट्स अब नज़र आने चाहिए। आवाम को किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। आवाम ये कहती है कि हमें 2 वक्त की रोटी, जो आपने शेर पढ़ा है कि वो 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए गरीब आवाम को। गो कि आपने देखे कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंट लोगों तक पहुंच रही है, उनको पैसे दिए। उसके अलावा ये जो उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए जहाँ पे रिफ्यूज दिया जाता है, वहाँ पे भी लंगर होता है। लेकिन ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, आपको कोई इस तरह के इक़दाम करने पड़ेंगे कि गरीब आवाम को डोर स्टेप के ऊपर जो है वो ये सारी फैसिलिटीज़ मिलें, और वो जो आप बकौला आपके शेर के 2 वक्त की रोटी जो है वो कम से कम गरीब किसान जो है ना वो आराम से खा सके। एक बड़ा बारीक नुक्ता है सिद्दीकी साहब, जिसकी मुझे समझ नहीं आई अभी तक। यानी एक वो तबका है जिसको हम खत गुरबत से नीचे गिनते हैं, और गरीब जिसके लिए लफ्ज़ कामन इस्तेमाल किया जाता है, और एक मुतवस्सित तबका है जिसको हम एवरेज में लेते हैं या मिडिल क्लास करते हैं। गरीब तबका
غربت میں، کیونکہ خط غربت سے نیچے ہے، تو پہلے حالات میں بھی وہ مانگ سکتا تھا اور مانگتا تھا، اور اس کے لیے کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے، اور اب بھی شاید وہ کام کر سکتا ہے جس کا وہ عادی ہے. لیکن پست ہو گیا مڈل کلاس طبقہ، اور یہ لنگر کھانے یا باقی معاملات آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ متوسط طبقے کا ازالہ کر پائیں گے؟ دیکھیں متوسط طبقہ جو ہوتا ہے نا، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، یہ وہ بہت ہی مجبور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ وہ مانگ سکتے ہیں. سفید پوش ہیں، انہوں نے تو اپنی تنخواہوں میں گزارا کرنا پڑتا ہے. میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو پچھلے دنوں میں بے روزگار ہوئے ہیں، میڈیا میں بھی کافی لوگ ہیں جن کی روزی روٹی چلی گئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ مہینہ جب گزرتا ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالیں یا ان کی اسکول کی فیسیں دیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم یا اسکولنگ کا سسٹم ایسا سوشل سیکورٹی سسٹم نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ یورپ یا باہر کے ملکوں میں سوشل سیکورٹی سسٹم ہے، وہاں پہ بچوں کو فیس نہیں دینی پڑتی، والدین کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہیلتھ سسٹم اس قسم کا ہے کہ وہاں پہ آپ کو دوائی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے، آپ کا جنرل پریکٹیشنر ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے کوئی فیس نہیں لیتا ہے. لیکن یہاں پہ تو اگر کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ زیادہ مصیبت ہو جاتی ہے کہ وہ ہسپتال کا بل کیسے دے گا، وہ دوائیاں کہاں سے خریدے گا. 300-400% آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں دوائیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو اس چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور یہ جو نوکری پیشہ ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو ڈے ٹو ڈے جیتے ہیں. ہماری فرسٹ کو سیلری آتی ہے، ہمارے نظام چلتا ہے. اگر فرسٹ کو سیلری نہیں آئے گی تو ہمارا سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. نہ ہمیں بینک کوئی لون دیتے ہیں، نہ کوئی ہماری امداد کرتا ہے، نہ ہم لینا چاہتے ہیں. تو کوئی سسٹم ایسا بنانا چاہیے جس سے نوکریاں کریٹ ہو، جس کا وعدہ کیا گیا تھا. تو اگر نوکریاں کریٹ ہوں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو روزگار ملے گا، وہ اب کما کے پیسے اپنے گھروں میں لائیں گے اور اپنی روٹی کھائیں گے. تو عوام کے اوپر بھی اتنا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کوئی ایسا لاہ عمل آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی وزیر اعظم کوئی ایسی اناؤنسمنٹ کر دیں کہ جس سے واقعی بہتری آئے؟ کیونکہ جو دورانیہ آپ ذکر کر چکے حکومت کا وہ اچھا خاصا ہے، وہ آدھا گزر گیا، اور اگر یہی ساری صورتحال اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، جو بھی اقدامات کیے جائیں گے، ان کا جو ہے تاثر تو ابھی اس میں تو وقت لگے گا کہ وہ فوائد یا ثمرات لینے میں. دیکھیں اس میں پھر پتہ ہے رانا صاحب، بڑی لمبی بات نکل پڑتی ہے کہ جو ہماری پچھلی حکومتوں نے پاکستان کا جو حشر کیا ہے، جتنا قرضے کا بوجھ ہمارے ملک کے اوپر ڈال دیا تھا، اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ تو وہ وجہ ہوگی. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں آگے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کچھ ایسا کیا کر پائیں گے، کوئی ایسا لاہے؟ مجھے امید ہے، میں بہت زیادہ پوری امید ہوں پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بڑی محنت کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا کہ کسی طرح جو غریبوں کا معاملہ ہے اس کو نپٹایا جائے اور ان کو کوئی بہتر سہولتیں پیدا کی جائے. تو کچھ پروجیکٹس اس قسم کے آ رہے ہیں، جیسے سی پیک ہے آپ کا، گوادر ہے، اس کے علاوہ یہ جو راوی فرنٹ سٹی کا اناؤنس کیا ہے، یا کنسٹرکشن والوں کو جو بینیفٹس دیے گئے. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جابز بھی کریٹ ہوں گی، مارکیٹ میں پیسہ بھی آئے گا اور لوگوں کو خوشحالی نظر آنا بالکل کوئی شک نہیں. یعنی وزیر اعظم کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے کسی طرح بھی ہم بات کریں تو وہ شخصیت بڑی نیٹ اینڈ کلین. میں چھوٹی سی بات آپ یہ کروں گا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے حکمران زیادہ تر کوئی دبئی کے دورے کر رہے ہوتے تھے، کوئی لندن کے دورے کر رہے ہیں، ہفتہ ہفتہ سرکاری خرچ پہ جا کے وہاں رہ رہے ہیں. لیکن میں نے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی بھی اس طرح کے غیر ضروری دورے نہیں کر رہے، اور ڈیلی بیسس کے اوپر سارا دن اپنے آفس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور میٹنگز کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا کام سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں غریب عوام کو خوشخبری ملے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے صدیقی صاحب، آپ شہر اقتدار میں بیٹھے ہیں اور واقعی آپ قریب سے جانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عوام یا عام آدمی اس کی ساری امیدیں، اس کے خواب، اس کے وہ سارے کے سارے دعوے جو اس میں سنے ہوئے تھے تحریک انصاف سے، یا عمران خان کا اپنا کردار واقعی نیٹ اینڈ کلین ہے، لیکن کابینہ، لوگ، کام کرنے کا پورا سٹرکچر، جس طرح انتظامیہ کی بات ہو رہی تھی، جتنے معاونین ہیں، جتنے وزراء ہیں، وہ کیا واقعی وہ بھی اسی تنگ دہی یا اسی جوش سے کام کر رہے ہیں یا کریں گے؟ دیکھیں میں نے تو جب میری منسٹروں سے ملاقات ہوتی ہے نا تو میں نے ان کو دیکھا کہ فائلیں دبا کے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف. اس دور میں میں نے دیکھا کہ کوئی لنچ نہیں ہو رہے ہوتے، کوئی بڑی بڑی دعوتیں نہیں ہو رہی ہوتی. ایون منسٹرز نے سینڈوچز جو ہے نا وہ اپنی گاڑی میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. تو منسٹر حضرات بھی محنت کر رہے ہیں، جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ محنت کر رہے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر بہت بڑے مافیاز ہیں. آپ کو چینی مافیا ملے گا، آٹا مافیا ملے گا، ٹماٹر مافیا ملے گا.
इन सब माफिया से लड़ना, स्मगलिंग माफिया बहुत बड़ा, ठीक है, आपका आटा जो है मुल्क से स्मगल होकर बाहर चला जाता है, तो इन सारे माफियाज के साथ इमरान खान लड़ रहा है, उनकी काबीना लड़ रही है, और देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। चलिए, अच्छी बात है और पुरुम्मीद होना चाहिए, जिसका इजहार आपने भी किया है। लेकिन क्योंकि इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल भी है, अपोजिशन भी पूरी मुतहर्रक हुई है, वो अपनी तहरीक में, एहतजाजी तहरीक में, और स्पेशली एक तो जलसा बड़ा करीब है, 16 अक्टूबर को जलसा होगा अपोजिशन का, और उसमें सारी जमातें हैं। बल्कि ये महंगाई का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपोजिशन भी तो अपने उसमें इस्तेमाल में ला सकती है, उसको वाज़े तौर पे आवाम को बता सकती है, या उकसा सकती है, या अपने साथ उन्होंने जो भी लोगों को करना है। तो इसी हवाले से एक तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारे साथ एक और शख्सियत हैं, और वो उनसे हम जो गुफ्तगू करेंगे वो इसी हवाले से होगी कि ये जो जलसा है, एहतजाजी जलसा जो 16 अक्टूबर का गुजरावाला में होना है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैन नकवी लाहौर से, सच न्यूज़ के नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। दुआएं मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर से कि आवाज़ थोड़ी बढ़ा दी जाए। ज़ैन, पूछना मुझे ये है कि एक तो महंगाई का दौर है, वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि वो आज अहम ऐलान करेंगे, कुछ भी सूरत हाल बनेगी। दूसरी जानब अपोजिशन का एहतजाज है, और वही एहतजाज जो गुजरावाला में 16 अक्टूबर को एक जलसा रखा गया है, तो वो क्योंकि बड़ी करीब आ गए दिन, और अपोजिशन वैसे भी बहुत मुतहर्रिक है। अभी तो मैं ये जानना चाहूँगा कि नून लीग की सरगर्मियाँ कितनी तेज़ हैं इसी एहतजाजी जलसे के हवाले से लाहौर में? जी राना साहब, लाहौर में मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका सारे का सारा फोकस इस वक्त जो है वो गुजरावाला के 16 अक्टूबर के जलसे पे है। आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की सोशल मीडिया पे कैंपेन देख लें, आप उनके सेक्रेटेरिएट चले जाएं तो वहाँ पे किसी ना किस्म की मीटिंग जो है वो शुरू है। दूसरा, जो गुजरावाला जिस शहर का इंतखाब किया गया, वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। अब हम देखा कि गुज़श्ता इस हफ्ते के अंदर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे लाहौर के अंदर सैनिटर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कौमी और सूबाई अरकान असम्बली हैं वो, या टिकट होल्डर्स, उन सबको जो है वो यकजा किया जाता है, और उनको सिर्फ एक ही टास्क दिया जाता है कि 16 अक्टूबर को ये जो जलसा है इसको कामयाब बनाना है। मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पे आए, उन्होंने भी यही कहा कि PTM का ये पहला जलसा है और यहीं से जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ होगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर के अंदर इस तमाम जलसे की जो सरगर्मियां हैं उसको देख रही है, और क्योंकि ये जलसा जो है वो सरगर्मियों में तेजी आई है, वो जाहिर है जो दिन करीब आते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो सरगर्मियां हैं मुस्लिम लीग नून की उनमें खासी तेजी है। और एक अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिर गुजरावाला का ही इंतखाब क्यों किया गया अपोजिशन की जानिब से इस जलसे के लिए? साहब देखिए, क्योंकि इस जलसे की मेज़बानी जो है वो मैंने पहले बताया कि मुस्लिम लीग नून कर रही है, और गुजरावाला वो वाहिद शहर है GT रोड पे, जो वैसे तो GT रोड पे कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका अरूज रहता है, लेकिन गुजरावाला एक वाहिद शहर है जहाँ शहर के 12 हलके हैं, और 12 के 12 हलके जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं। तो इसलिए जो है गुजरावाला का इंतखाब इसलिए किया गया कि एक बड़ा पावर शो होगा, ना सिर्फ गुजरावाला की आवाम बल्कि अगर लाहौर से उसकी मुसाफत देखें तो कुछ ज्यादा दूर नहीं है, और गिरदो नवाज जो गुजरावाला का है वहां पे भी मुस्लिम लीग नून का राज है। तो एक तो पंजाब में तो ये कहा जा सकता है कि मेजोरिटी है मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की, लेकिन अगर गुजरावाले के डिवीजन की या एरिया की बात की जाए तो उस एरिया में जो है वो आपको दूसरी जमातों के कारकुनान बहुत कम नजर आएंगे। आपको PTI या दूसरी जो दीगर जमातें हैं उनके इक्का दुक्का कारकुनान नजर आते हैं, और जो MPAs और MNAs हैं वो भी ज्यादातर वहीं से हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो गुजरावाला का इंतखाब किया गया। गुज़श्ता माजी में हमने देखा कि जब अपोजिशन की कोई तहरीक चलती थी तो जब लाहौर से गुजरावाला की जानिब रवाना होती तो वहाँ पे जो है पथराव किया जाता था, या वहाँ पे उनको रुकावट का सामना करना पड़ता था। तो इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि गुजरावाला एक बहुत मजबूत शहर है, और क्योंकि ये पहला जलसा है और इसको कामयाब बनाना हर सूरत, इसलिए जो है वो गुजरावाला के लीग का अज़्म तो हो सकता है, वाकई उनका पहला जलसा है और कामयाबी वो चाहते हैं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं वाकई वो कामयाब हो पाएंगे? किस हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं?
ران صاحب اس ہفتے کے اندر جو ہے لاہور میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت سر جوڑے بیٹھی ہی تھی، لیکن دوسری جانب اگر بات کریں گجرانوالے میں تو گجرانوالہ کے اندر جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ گکھڑ منڈی کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر جو ہے وہ کارنر میٹنگز کی گئی ہیں، اور جو کارنر میٹنگز کی فوٹیجز ہم تک پہنچی ہیں، اس کارنر میٹنگز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں۔ تو اگر کارنر میٹنگز میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں علاقے کے کارنر میٹنگ میں، تو اگر پورے گجرانوالہ کو اکٹھا کیا جائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پاور شو ہوگا وہاں پہ۔ تو اس لیے آج سے جو ہے یعنی کامیابی کی طرف گامزن ہے کسی حد تک نون لیگ۔ ایک سوال پوچھوں ذہن سے؟ ضرور ضرور۔ ذہن یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائی ہیں، یو ہیو گاٹ ویری گڈ انفارمیشن، جس طرح یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور کرونا کی دوسری لہر اس وقت شروع ہو چکی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ گجرانوالہ میں اسپیشلی کرونا کتنی تیزی سے پھیلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جب بات کرتے ہیں ہم مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کا کہا جا رہا ہے اور سختی سے ان پہ عمل درآمد کروانے کا کہا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی جانب سے ایک ہتھ کنڈا ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی آڑ میں ان جلسوں کو روکا جائے۔ لیکن دوسری جانب خدشات تو ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت متحد ہے، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ بالکل وہ آپ کا جواب تو مل گیا، لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا، ایک اور بڑا اہم سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے۔ نسیم صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ اپوزیشن تو آپ دیکھ رہے ہیں جی متحرک ہے، اور اگر دوسری طرف اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی نے بھی 18 اکتوبر سے وہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور بلاول بھٹو کا جو بیان ہے وہ واضح طور پہ کہتے ہیں تبدیلی سرکار نے صرف مہنگائی اور بے روزگاری کو فروغ دیا۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کہیں متزلزل یا متاثر ہوتی نظر آتی ہے، اور اپوزیشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اپوزیشن تو اس وقت جو تمام لوگ ساتھ جڑے ہیں وہ تو ان کے اوپر کرپشن کے اتنے کیسز ہیں کہ وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی اچھی تجاویز ہیں تو یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں کبھی کوئی اس قسم کی تجاویز لے کے نہیں آئے جو کہ صحیح فورم ہے۔ اور اگر ان کو حکومت کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو اس کرونا کے دور میں جب کرونا بری طرح پھیل رہا ہے، دنیا میں پھیلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، تو گورنمنٹ کے پروپیگنڈے سے تو ٹرمپ اور ان کی بیگم کو کرونا نہیں ہوا نا، کرونا تو ایک حقیقت ہے، اور ہاسپٹلز میں کیسز آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت اگر کوئی مسئلے مسائل تھے تو اسمبلی کا فورم سب سے بہتر ہے، لیکن رانا صاحب آپ بھی اسمبلی جاتے ہیں، میں بھی اسمبلی جاتا ہوں، کیا وہ وہاں پہ مچھلی بازار بنا ہوا ہوتا ہے؟ اسمبلی کا تو ایک جو لفظ بڑا کامن استعمال ہوتا تھا نا جی، تقدس، اب وہ پامالی یہ خود جو ہی ہے پامال کرتے ہیں، یہ جو ممبران ہیں یہ پامال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں انہوں نے جو ایک شخص نے اپنا جو ایک پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہا تو اس کے سر کے اوپر انہوں نے لوٹا رکھا۔ مطلب ان کے اندر برداشت تو ہے نہیں کہ اگر جمہوری دور ہے، کوئی جمہوریت کی بات کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف اس طرح کے اقدامات شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف بھی پہلے تحریک استقلال سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے بھی پارٹی بدلی، پھر جس طرح انہوں نے جنیجو صاحب کے جانے کے بعد پارٹی کے اوپر قبضہ کیا، تو یہ کوئی اپوزیشن کی جو آپ بات کر رہے تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی اتحاد زیادہ دیر چل سکے گا، کیونکہ اگر یہ مہنگائی کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے جلسے جلوس کرنے لگی ہے تو کیا کراچی میں مہنگائی نہیں ہے؟ کیا سندھ میں ہمیں مہنگائی نہیں ہے؟ تو سندھ حکومت تو ان کی ذمہ داری ہے، تو یہ وہاں پہ کیا پرفارم کر رہے ہیں؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ سندھ میں اس طرح کی پرفارمنس دیتے جو کہ ایک آئیڈیل بنتی باقی حکومتوں کے لیے بھی، اور لوگ مثال دیتے کہ دیکھیں سندھ میں جو ہے وہ اس طرح پیپلز پارٹی گورنمنٹ چلا رہی ہے، وہاں پہ پرائس بھی کنٹرول میں، آٹا بھی مل رہا ہے، چینی بھی مل رہی ہے، یہ جو گٹھ جوڑ ہے کسی بھی وقت بالکل ناکام ہوگا، یہ کچھ نہیں تفریق پیدا ہوگی۔ بالکل جو بیانیہ نون لیگ کے قائد کی طرف سے آیا نا، اس کے وجہ سے نون لیگ میں بھی بڑے اختلافات ہیں، اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت اس بات پہ ریزرویشنز ہیں۔ اسی اپوزیشن کے احتجاج کے پوائنٹ حکومت اپنا کام کرتی رہے گی، حکومت کو کوئی اتنا زیادہ ٹف ٹائم نہیں ملے گا، بھی تو بڑا جارحانہ انداز اپنا ہے، لیکن حکومت لازمی بات ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ بھی وہ ان کو کاؤنٹر کرے گی۔ دوسرا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ پرائس کنٹرول کی طرف اب جا رہے ہیں، تو اگر انہوں نے عوام کو ریلیف دے دیا، یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کو کچھ کیفرے کردار تک پہنچایا اور عوام کو کچھ ریلیف ملا، تو پھر اپوزیشن کس بات کے اوپر؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کا دورانیہ بڑا محدود کر دیا وزیر اعظم نے؟ اب جتنا وقت تحریک میں چل رہا ہے، جس طرح جلسے رکھے گئے ہیں اور جتنا
دورانیہ وہ بتا رہے ہیں. اتنے دورانیے میں تو جو بھی ہے ٹرکل ڈاؤن یا کوئی بھی آپ کو اثرات تو یا ثمرات تو نظر نہیں آئیں گے. آپ کیونکہ کرکٹ کے بڑے شائق بھی ہیں اور آپ نے بڑی کور بھی کی ہے. پہلے ٹیسٹ میچ ہوتا تھا لوگ بیٹھے انتظار کرتے رہتے تھے. اب T20 کا دور آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, چھکے چوکے مارے اور آپ نے میچ جیت لیا. T20 تو نہیں کھیلی لیکن مجھے یہ لگتا ہے, یعنی میرا تو صرف ایک سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو بھی لیا گیا ہے اور اب جس طرح کام یا اقدامات کیے جائیں گے کہیں نہ کہیں یہ حکومت کو یعنی سوٹ کرتے ہیں, واقعی تاخیر کا شکار نہیں کر دیا؟ بالکل بالکل. حکومت کو تو یہ پہلے دن سے نظر رکھنی چاہیے تھی کہ یہ مہنگائی عوام کو آپ کیا دے رہے ہیں. عوام آپ سے ابھی کچھ نہیں مانگ رہی. عوام کو جو بیسک نیسیسٹی کی چیزیں ہیں وہ تو کم از کم پرووائڈ کر صدیقی دیں. صاحب ایک سوال مجھے ذہن سے پوچھنا ہے اور وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. ذہن مجھے پوچھنا یہ تھا آپ سے کہ اپوزیشن نے احتجاج کا سوچا, گجرانوالہ انہوں نے منتخب کر لیا, تحریک اچھی خاصی چل رہی ہے, سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں, لیکن کیا حکومت نے بھی کوئی تیاری کی ہے اس جلسے کو روکنے یا ناکام یا کسی بھی حوالے سے؟ اس جلسے کے حوالے سے حکومت کی کیا تیاریاں ہیں؟ رحان صاحب, ہفتہ پہلے جو ہے وہ سلمان خالد بٹ ہیں جو گجرانوالہ کے صدر ہیں, ان کی جانب سے ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کو جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا نہیں, گیا. یہ کس کے صدر ہیں, نون لیگ کے پی ٹی آئی کے؟ نون لیگ کے صدر ہیں, شہر کے صدر, گجرانوالہ شہر کے صدر ہیں, جن کی جانب سے خط لکھا گیا کہ پی ڈی ایم کی جو 11 جماعتیں ہیں وہ یہاں گجرانوالہ میں جلسہ کرنا چاہتی ہیں. اس حوالے سے جو جناح اسٹیڈیم ہے اس کی جگہ کا تعین کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے سیکیورٹی اور جو دیگر امور ہیں جو ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھ لیا جائے اور اس پہ جواب طلب کیا. لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ڈپٹی کمشنر کو جو لیٹر لکھا گیا تھا اس لیٹر کا کوئی جواب نہیں ملا. دوسری جانب ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے تمام آر پی اوز میں, اور آر پی اوز کو یہ واضح طور پہ ہدایت کی گئی ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے کہ جو اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے پنجاب کے اندر اس کو جو ہے وہ روکا جائے. اور یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں, کیونکہ حکومت کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر جو ہے وہ آ گئی ہے, تو کرونا وائرس کے ایس او پیز کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے اور اس طرح کے جو جلسے جلوس ہیں ان کو روکا جائے. تو کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں ہم کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ رکاوٹ کا سامنا ہے. ابھی 2 روز قبل جو ہے وہ رانا ثناء اللہ جلسہ گاہ پہنچے تھے. ابھی تک جلسہ گاہ جو ہے وہ جناح اسٹیڈیم ہی ہے, لیکن جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جواب جو ہے وہ اس لیٹر کا نہیں دے گا جو مسلم لیگ نون یعنی ابھی تک اصولاً باضابطہ اور باقاعدہ طور پہ کوئی اجازت نہیں ملی جلسے کی؟ بالکل باقاعدہ طور پہ ابھی تک کوئی اجازت نہیں ملی, اور اسی کا انتظار جو ہے وہ مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے اور پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے. جو لیٹر تھا اس کو 2 دفعہ لکھا گیا, پہلے جو ہے وہ اکتوبر کے شروع میں لکھا گیا, اس کے بعد جو ہے گزشتہ ہفتے جو ہے دوبارہ لیٹر لکھا گیا سلمان خالد بٹ کی جانب سے, جس میں پچھلے لیٹر کا ریفرنس بھی دیا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی تک اجازت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو نہیں ملی. اور دوسری جانب پنجاب پولیس کا استعمال بھی ہمیں نظر آ سکتا ہے, کیونکہ اس جلسے کو رکوانے کے لیے ریجنل پولیس آفیسرز کی ذمہ داری جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے لگا دی ہے. جی صحیح, بہت شکریہ زین, آپ انفارمیشن پاس آن کر رہے تھے, ناظرین کو بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور احتجاجی جلسہ جو نون لیگ اور اپوزیشن کی جانب سے ہوگا اس کی ڈیٹیل دے رہے تھے. تو صدیقی صاحب کیسے آپ دیکھ رہے ہیں پھر, ابھی تک تو اجازت بھی نہیں ملی, کورونا بھی ہے, اپوزیشن بھی بڑی متحرک ہے, حکومت بھی اپنے اقدامات کر رہی ہے, تو ساری کی ساری صورتحال کو اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ وہ بالکل ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دے. اگر انہوں نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ دی ہوئی ہے تو اس کو فوری طور پہ جو ہے ایک ایس او پیز کے ساتھ ان کو بتا دینا چاہیے, کیونکہ یہ جلسے جلوس کرنا جو ہے یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے اور اپوزیشن کا حق بھی بنتا ہے. تو حکومت کو اس میں بالکل روڑے نہیں اٹکانے چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کرے, وہ عوام کو ریلیف دے. اگر وہ عوام کو ریلیف دے گی تو عوام کم از کم جلسے جلوسوں میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں جائیں گے, کیونکہ ایک جو ورکر ہوتا ہے وہ تو ضرور جاتا ہے, لیکن اگر کوئی عوام بھی ستائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی پھر جلسے صدیقی صاحب گفتگو یہیں سے جاری کریں گے, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں, ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور میں وہیں سے سلسلہ جوڑوں گا جہاں سے یہ ٹوٹا تھا. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب نسیم صدیقی صاحب. صدیقی صاحب, میں وہیں سے جاننا چاہوں گا کہ واقعی اپوزیشن یا باقی معاملات وہ سارے کے سارے وہیں پہ ہیں, یعنی حکومت کچھ کر رہی ہے, اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے, جلسہ ہونے جا رہا ہے, کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن
اس کے باوجود کچھ معمولات ایسے ہیں جو اپوزیشن میں بڑے عجیب رخ اختیار کر گئے ہیں، اور جس کا ذکر پہلے آپ نے کیا بھی تھا کہ وہ ایک شخصیت ان کے سر پہ وہ لوٹا رکھا جا رہا ہے، وہ ایکچولی شرک پور صاحب ہیں، یعنی جلیل شرک پوری صاحب، اور وہ بارش شخصیت، اور ان کی دستار پہ وہ ایسا رویہ اپنایا جا رہا ہے، اور نون لیگ کی جانب سے ان کے کوئی ایک رؤف نامی شخصیت ہیں، ایم پی اے ایم این اے جو بھی ہیں، لیکن یہ رویہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے تو واضح طور پہ بولا ہے کہ کیا یہ سب لوٹے نہیں ہیں؟ کیا نواز شریف نے اپنی پارٹی نہیں بدلی تھی؟ اور ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا، بلکہ انہوں نے تو واضح طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ بے عزتی منظور نہیں ہے، معافی مانگیں لیگی رکن۔ دیکھیں رانا صاحب، بہت شرمناک حرکت ہے یہ۔ ایک تو وہ بزرگ آدمی ہے اور بارش آدمی ہے، آپ کو کم از کم ان کی اس چیز کا جو ہے نا وہ احترام کرنا چاہیے۔ آپ اپنے قائد کی پیار محبت میں اتنی آگے چلے گئے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کیا وہ اپنا جو اس کے دل میں آ رہا ہے بات، یا جو اس کو اچھی یا بری لگ رہی ہے، ایک طرف تو آپ جمہوریت الاپ رہے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو، تو کیا وہ شخص ووٹ لے کے نہیں آیا؟ اور اگر اس کو قائد کی بات بری لگ گئی ہے، قائد نے ان کی ایک بات بیرون ملک بیٹھ کے ہمارے اداروں کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو اگر ان سے اختلاف ہو گیا نہیں جی، تو بلکہ یہ میں تو یہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ جملہ ہو گئی ضرور نا۔ بولوں گا کہ ابھی تک یعنی جلیل شرک پوری صاحب جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں، ابھی تک وہ نہ تو متزلزل نظر آئے ہیں، نہ وہ واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس کی ذمہ داری لے پارٹی، اگر وہ نہیں لیتی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ غلط ہوگا، ایک چیز۔ دوسرا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ صرف وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں جی، وزیر اعلیٰ، میں وزیر یہی اعظم۔ کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طرف بیٹھ کے مریم نواز یا نواز شریف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور اپنے پارٹی کے اندر آپ نے ڈکٹیٹرشپ رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی منشا کے خلاف بات کر رہا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کروا رہے ہیں، یہ بالکل ناروا سلوک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کو یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیچھے سرپرستی ہے قیادت کی؟ سرپرستی کے بغیر یہ چیز اگر نہیں دیکھا ہو جائے تو سکتی۔ اس شخص کی بھی تو نیچر ہے۔ بالکل بالکل، ان کی یہ سرپرستی ہے، اور ان کو یہ کہیں سے آرڈر آیا ہے کہ جس دن وہ اسمبلی میں آئیں گے تو آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، اور یہ بہت ہی غلط سلوک ہے، اور اس کے اوپر تمام لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے، اور اسپیکر صاحب کو بھی ایکشن لینا اور چاہیے۔ مطالبہ آپ کو کہاں تک پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ واقعی لیگی رہنما جو ہے وہ معافی مانگیں گے، یا اگر سرپرستی ہوئی تو کیا؟ دیکھیں، اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے مطالبے بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ، لیکن لوگ اپنی بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے منافقت ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہوئی کبھی بھی نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں نوٹوں کی بات ہو رہی تو میاں نواز شریف تحریک استقلال سے جو ہے انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی، نون بنائی۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو واقعہ تھا، اس وقت ہم اپنے کالج کے زمانے میں تھے کہ جب جنیجو صاحب کو ضیاء الحق صاحب نے فارغ کیا تو اس کے بعد کس طرح انہوں نے پارٹی کے اوپر قبضہ کیا، حالانکہ یہ تو نائب صدر تھے اس وقت، اور یہ تو دور دور پارٹی سربراہ کی اس میں بلکہ شامل یہی نہیں چاہتا تھے۔ تھا، ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر شرک پوری صاحب نے اگر یہ جملہ بولا ہے تو وہ کون سی پارٹی تھی جو انہوں نے جوائن کی تھی اور چھوڑی؟ تحریک استقلال میں تھے، نواز شریف بہت عرصے رہے، اور لوگ چھوڑتے ہیں پارٹیاں۔ پیپلز پارٹی میں کئی لوگ ایسے ہیں جو نون لیگ میں تھے، نون لیگ میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، رانا ثناء اللہ کو آپ دیکھ لیں، یہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، پیپلز پارٹی چھوڑ کے نون لیگ میں آئے۔ دونوں جماعتوں میں اچھی خاصی تعداد ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، جن کا یہ تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کے اگر اختلافات ہیں، آپ کسی ایک بات کے اوپر ایک پیج پہ نہیں ہیں، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارٹی میں کوئی چیز ہو رہی ہے اور آپ کو اختلاف ہے تو اختلاف رائے کا حق ہے۔ تو جلیل شرک پوری صاحب نے تو کوئی ایسے اختلاف بھی نہیں کیا پارٹی کے ساتھ، وہ تو صرف وزیر اعلیٰ سے ملے، کیونکہ وہ تمام ایم پی ایس کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، بالکل ان سے ملنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر اپنے حلقے کے مسائل کے لیے وہ ان کے پاس گئے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر ان کے قائد میاں نواز شریف نے کوئی ایسی بات کی ہے جو ان کے جو اداروں کے خلاف تھے، آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جو قائد متحدہ کے قائد تھے وہ لندن سے تقریر کرتے تھے تو سارے ٹی وی چینل ان کو کٹ کر دیتے تھے۔ رات کے 3 بجے اگر تقریر ہو رہی ہوتی تھی تو کراچی میں 9-0 کے بعد لوگوں کا ہجوم تانتا بن جاتا تھا، لیکن جو ہی ان کے اس قائد نے اس افواج کے خلاف، پاکستان کے خلاف بات کی تو وہ سب لوگ ان کو چھوڑ گئے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اگر یہی حرکت نواز شریف اب الطاف حسین 2 بننا چاہ رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ اس طرح کے حملے اداروں پہ کریں گے تو کون برداشت کرے گا؟ صحیح، میں مزید آگے بڑھتا ہوں، بلکہ احسن اقبال صاحب نے بھی تو ایک دھمکی دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں مداخلت پر حکومت خمیازہ بھگتے گی، اور واضح طور پہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے پہلے ہی کشمیر کاز کو برباد کر دیا، اب وہ جی بی کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔
کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک عجیب سا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے اور دھمکی آمیز گفتگو. دیکھیں جھوٹ کا عنصر جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ کشمیر کوس کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو اقتدار رہا ہے 15-20 سال انہوں نے مزے اڑائے ہیں, انہوں نے کشمیر کو کیوں نہیں آزاد کروا لیا اس وقت؟ اور کارگل کا واقعہ یاد ہے کہ کارگل میں جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت میاں نواز شریف جو ہے وہ امریکہ جانے کی تیاری انہوں نے کی ہے. انہوں نے اس وقت بل کلنٹن سے بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ وہاں پہ زبردستی پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی فوجیں وہاں سے باہر نکالیں. تو کشمیر کوس کو تو جتنا نون لیگ نے نقصان پہنچایا کسی اور پارٹی نے آج تک پہنچایا ہی نہیں ہے, نہیں تو ہو سکتا ہے شاید کشمیر ابھی تک آزاد ہو چکا ہوتا. اور جہاں تک بات ہے گلگت بلتستان کی, تو فوج نے بھی کہہ دیا کہ ہم وہاں پہ کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں کریں گے, اگر آپ کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے. اور وہاں پہ گلگت بلتستان میں تو نون لیگ کی حکومت رہی ہے, ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, تو انہیں خدشات کس بات کے ہیں؟ میرے خیال سے ان کو وہاں پہ اپنی ہار نظر آ رہی ہے جس کے لیے انہوں نے پہلے سے واویلا کرنا شروع کر دیا. صدیقی صاحب کیونکہ کافی عرصے کے بعد آپ آئے ہیں پروگرام میں, تو وہ جو ہے نا بغاوت کا مقدمہ, اس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ چاہوں گا کہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آخر وہ بن گیا کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو حکومت اس سے لا تعلق اور لا علم بھی ہے, اور دوسری جانب دیکھا جائے بیانات بھی جاری ہیں, اور نون لیگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس مقدمے کو اوور آل میں اس کی صورتحال جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں سیاست پہ اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے ایک دم سے بغاوت کے مقدمے بنا دینے میں اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا. ہم سب پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, مسلم لیگ نون والے بھی پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایک لائن جو ہے نا وہ بنا لینی چاہیے, لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. جب ہماری کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک کتنا خطرناک ملک ہے اور کتنا بڑا دشمن ہے پاکستان کا, اور وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتا کہ وہ پاکستان میں افراتفری پھیلائے, اور یہ ہماری پاک فوج ہی ہے. میں آپ کو ایمان سے اپنا بتاتا ہوں کہ جب میں لندن میں تھا اور جب پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے تو میرا دل نہیں کرتا تھا پاکستان آنے کو, میں اتنا ڈر خوف میں ہوتا تھا. اس کے بعد اگر میں آ بھی جاتا تھا تو میں جو میرے بہن بھائیوں کے بچے ہیں ان کو لے کے پارک میں نہیں جانا, ہم بازار نہیں جاتے تھے. عید ہم نے وہ دور دیکھا, ہم نے وہ دور دیکھا, اور جس طرح ہماری پاک فوج نے پہلے جو اپنا جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں ضرب عصب آیا, اس کے بعد جب موجودہ ہمارے چیف آرمی چیف صاحب جو رد الفساد آیا اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا, اور جس سکون کی نیند ہم سو رہے ہیں, جس سکون کی نیند ہم سو رہے ہیں, جس ماں کا بچہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہا ہے وہ ماں رات کو نہیں سوتی, تو اگر جب آپ ان کو برا بھلا کہیں گے تو اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. بلکہ ہم تو اپنی پوری زندگی کے جو معمولات ہیں بڑے پرسکون اور پرامن انداز میں, اور ہم تو موج کر رہے ہیں بھئی, ہم تو عیش کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں جن کے بچے سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں, سرحدوں پہ شہید ہوتے ہیں, ان کی بیواؤں سے پوچھیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جب آپ ان کے اوپر اٹیک کریں گے تو پھر کوئی بھی محب وطن اس کو برداشت نہیں کرے گا. آپ نے بغاوت کے مقدمے کا پوچھا تھا, دیکھیں جب متحدہ قائد کی تقریر ہو رہی تھی اور جو لوگ سن رہے تھے تو انہوں نے فوری طور پہ اس چیز سے لا تعلقی کا اظہار کیا, لیکن چونکہ یہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ تھے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا, تو یہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا مجرم ان کا قائد ہے. جس طرح آپ نے یہ جملہ بولا کہ آپ اس حق میں نہیں ہے کہ یہ بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے یا صورتحال ہو, لیکن وہ ہو گیا. لیکن وہ اگر ہو گیا تو کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ لا علمی اپنی جگہ پہ لا تعلقی بھی اختیار کی جائے حکومت کی جانب سے؟ حکومت نے ویسے اس سے لا تعلقی کا بھی اعلان کیا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, اور کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہے بدر رشید جس نے کیا ہے, لیکن اس طرح کے ورکرز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سیلفی مافیا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جو پارٹی مشہور ہو رہی ہوتی ہے اس میں گھسنے کی ہر بندہ, جرائم پیشہ بھی اس میں گھستے ہیں, مفاد پرست بھی اس میں گھستے ہیں, تو اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. لیکن یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر مقدمہ درج ہوا ہے تو حکومت پاکستان کی طرف سے ہوتا, اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے ہوتا, اور اس کو باقاعدہ جو ہے اون کیا جاتا اور پروسیڈنگز آگے چلنی چاہیے. اس طرح کے تماشے جو ہے نا یہ صحیح. چلے میں آگے بڑھتا ہوں, سندھ کی بات کرتے ہیں. اور سندھ حکومت نے ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے, ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پابندی پر, اور وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے, اور یہ 1 ماہ کے لیے پابندی لگائی گئی تھی. آخر کیوں اب یعنی فیصلہ کرتے ہوئے فیصلہ سازی میں کوئی فقدان نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی نالائکی والی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرا مطلب ہے کہ جب آپ ایک چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور لاجیکلی بھی مجھے بتائیے کہ جو ڈبل سواری پہ جس نے اپنے مولانا عادل صاحب کو شہید کیا ہے, کیا وہ کسی سے اجازت لے کے آئے تھے؟ کیا وہ قانون کے پاسدار لوگ ہیں؟
تو آپ جو نارمل لوگ ہیں، نارمل پبلک ہے، غریب لوگ ہیں، ابھی مہنگائی کی بات ہو رہی تھی، 2 بھائی ہیں گھر میں، ایک موٹر بائک ہے، وہ اپنے دفتر جا رہے ہیں، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی والدہ کو لے کے جا رہا ہے، کوئی والد کو لے کے جا رہا ہے. ایمرجنسی ہو جاتی ہے، بہت سارے آپ معاملات ان ہیں. لوگوں کو پکڑیں جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، باقی لوگوں کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ بالکل غلط فیصلہ تھا ڈبل سواری پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے واپس لے لیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو ان کو روٹ کاز پہ ہمیشہ جانا چاہیے کہ روٹ کاز کیا ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ یہ اچھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے واپس لے لیا ہے بالکل یہ اچھا ڈبل فیصلہ سواری کی کیا ہے، پابندی، بالکل. لیکن اب یعنی اگر اب واپس لیا ہے تو کیا کیوں تھا؟ مثلا یہ فیصلہ سازی میں جاننا چاہتا ہوں ہونی کہ چاہیے نا، یہ آخر کلیئرٹی ہونی کیوں چاہیے. وہ فقدان نظر آتا ہے؟ یہ فقدان ہوتا ہے نا کہ اس میں جو مشورے دینے والے ہیں، جو ڈیسیجن دینے والے ہیں، وہ تمام چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں، بس وہ ایک دم اعلان کر دیتے ہیں، اور جب اس کے ریپرکشنز آتے ہیں تو پھر ان کو فیصلہ واپس لینا پڑتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے. صحیح. میں آگے بڑھتا ہوں اور بات کرتے ہیں، کیونکہ سندھ کی بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی ہم بات کرتے ہیں. اور اہم بات تو یہ ہے آصف علی زرداری سابق صدر، یعنی ان کا ذکر تو ضرور آئے گا. اور جو صورتحال ہے، اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں گے تب بھی ان کی بات ہوگی، اگر ہم سندھ کی بات کریں گے تب بھی ان کی بات ہوگی، پیپلز پارٹی کی بات ہوگی تب بھی وہ شامل ہوں گے. تو آصف علی زرداری اس وقت بیمار ہیں، خراب ہے ان کی طبیعت، ہاسپٹل میں ہیں، انہیں منتقل کیا گیا ہے، چیک اپ ان کا جاری ہے. بلکہ میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ خبر آپ نے سب سے پہلے ٹویٹ کی اور ری ٹویٹس کا ایک اچھا خاصا سلسلہ چلتا رہا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال کو؟ دیکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے، آصف علی زرداری کی سیاست میں بڑے گہرے اثرات ہیں، اور وہ واقعی ایک بھاری شخصیت ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک زرداری سب پہ بھاری. آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا جب دور تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو حیات تھیں، اس وقت بھی زرداری صاحب خبروں کی جو ہے وہ سرخیوں میں ہوتے تھے. اس کے بعد وہ صدر مملکت بھی رہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، اور ابھی بھی زرداری صاحب کا ایک بڑا اہم رول ہے پاکستانی سیاست میں. ابھی وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کو تندرستی دے. تو وہ ایک سیاست کے اندر بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، اور ان کے اندر پیشنس بہت زیادہ ہے. اچھا، میں یہاں پہ کیونکہ کچھ سوال ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ ضمناً، لیکن چھوٹے چھوٹے سوال مجھے جواب ضرور چاہیے ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، اپوزیشن میں ان کا بھی ایک لیڈنگ رول ہے. یعنی اے پی سی کی جو بھی تقاریر ہوئیں اس میں ان کا بھی ایک خطاب شامل تھا. تو اب ان کی طبیعت خراب ہونے سے اپوزیشن کی اس احتجاجی تحریک پہ کوئی اثر ہوگا؟ اصل میں اپوزیشن کے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان ہے، ان کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی بڑے رہنما ہیں، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں، احسن اقبال ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، تو بڑے اسٹرانگ جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں. آصف علی زرداری اب زیادہ تر جو ہے وہ مشورے دیتے ہیں، وہ پریکٹیکلی کسی چیز میں انوالو نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بڑا گروم کر دیا. لیکن میں دوسرا سوال میرا یہی تھا کہ چلیں بلاول بھٹو کی بات کر رہتے ہیں، کیونکہ ترجمان بلاول ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ ان کا چیک اپ جاری ہے اور طبیعت خراب ہے، مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں بلاول بھٹو کی تو مشاورت بھی ہے، یعنی ان کی مشاورت یا بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی، اس کی ساکھ کوئی متاثر تو نہیں ہوتی؟ اللہ انہیں صحت دے، یعنی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتے یا بات نہیں کر سکتے، لیکن طبیعت ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. فرق تو ضرور پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک کسی کے والد صاحب بیمار ہوں اگر، تو ایک مینٹلی طور پہ بھی آپ اپسیٹ ہوتے ہیں، اور اگر ان کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ مشورے دے سکے تو پرابلم تو ہوگی. کیونکہ بلاول صاحب تو ایک الگ ہے، دوسرا ایک لیڈنگ پارٹی ہے، کے لیڈر ہیں، اور بڑا انہوں نے ٹف ٹائم دیکھا ہے. دیکھیں نا، ابھی جیسے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جس نے رپورٹنگ کی ہے اس کا بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے، جو گراس روٹ پہ جس نے کام کیا ہو. تو وہ بڑے کارکن رہے پیپلز پارٹی کے. اس کے علاوہ انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، تو ان کو بڑے تجربات اور بڑے مراحل میں سے گزرے. تو ان کے تجربے، ان کے مشورے لازمی بات ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ 18 اکتوبر کو عوامی ریفرینڈم کی بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو اس میں اچھی خاصی ان کی مشاورت ہوگی. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کو کوئی اتنا زیادہ پسند نہیں کیا گیا، یعنی کہ کبھی انہوں نے فرنٹ پہ آ کے اس طرح لیڈ نہیں کیا جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے جلسے ہوتے تھے یا ذوالفقار علی بھٹو کے ہوتے تھے. تو ہمیشہ یہ بیک
फुट पे रहे हैं, बिल्कुल। बैक फुट पे रह के इन्होंने अब मशवरे दिए हैं और उसी से आगे आपने देखा कि बिलावल भुट्टो काफ़ी मतलब ग्रूम हो गए शुरू के दिन की उनकी गुफ्तगू देखें, और अब कभी कभार वो बहुत ही सेंसिबल और जमहूरी बातें करते हैं, तो वो अपना तजुर्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वालिद साहब ने जो जो बातें उनको बताई, और फिर पीपल्स पार्टी में भी माशाल्लाह आपने देखा कि काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, बड़े तजुर्बेकार लोग उनके इर्द गिर्द हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा कमी महसूस नहीं की सही। जाएगी। चले, और ये भी दुआ गो हैं हम कि वो अल्लाह अल्लाह उन्हें ताला उनको सेहत दे। सेहत अता सही, आगे बढ़ते हैं तो कोरोना की बात करते हैं जी। कोरोना बढ़ने लग गया है और जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो अच्छी खासी, यानी उसको आप दूसरी लहर का नाम दे दें, बेहतियाती का नाम दे दें, SOPs की खिलाफ वर्जी कह लें, कुछ भी कह लें, यानी अच्छा खासा माहौल ऐसा हो गया है कि एक तो होटल सील कर दिए, कराची में 4 होटल सील कर दिए गए, इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है 2 स्कूल, 32 रेस्टोरेंट्स और 47 दुकानें सील हो गई। इसी तरह ऑपरेशन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चल रहे हैं। ये स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया है, नाफिज हो गया है कहीं कहीं। तो कैसे देख रहे हैं ये एकदम से दोबारा कोरोना का बढ़ना? अच्छा, मैं इसको कोरोना की दूसरी लहर नहीं कहूँगा, मैं इसको आफ्टर शॉक्स कहूँगा। जैसे जल्जला ठीक है। आता है और उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। नहीं, तो इसका मतलब आफ्टर शॉक्स में तो शायद इतनी शिद्दत नहीं हाँ, होती, इतनी लेकिन शिद्दत ये नहीं होती। शिद्दत नहीं पकड़ेगा नहीं, आपको वो लग- शिद्दत नहीं पकड़ेगा। मैं ये बात आप मेरी, मुझे अल्लाह ताला पे बहुत यानी ज़्यादा दूसरी लहर का यकीन है। लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल लहर- किया जाता है हाँ, शायद शिद्दत आएगी। हाँ, लहर नहीं है, ये आफ्टर शॉक्स है। आप कह सकते हैं। सही। और इसकी जो आफ्टर शॉक्स की मेन रीज़न है वो हमारी अपनी गलती है। हम लोगों ने SOPs पे अमल करना छोड़ दिया है, क्योंकि कोरोना एक हकीकत है और अभी दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ है। और ये सिर्फ हमारी आवाम ही नहीं है। जैसे मैं अभी लंदन गया था, या मैं न्यूज़ में देखता हूँ पेरिस, बार्सिलोना, दूसरे ममालिक में, वहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस को हटाया था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। जैसे UK में ये था कि 30 लोग जो है वो अपनी गैदरिंग कर सकते हैं। मैंने वहाँ देखा कि 100 लोगों की गैदरिंग्स हो रही है, फिर मास्क नहीं पहने हुए, फिर गले और मिल रहे हैं, अगर आप फिर हाथ आफ्टर मिला रहे शॉक्स हैं। का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने ये देखे आफ्टर शॉक्स? हाँ, वहाँ पे भी आफ्टर शॉक्स ही हैं, बिल्कुल वहाँ शुरू हो गए। लंदन में केसेस बहुत नीचे चले गए थे, अब तकरीबन 3-4 हज़ार केसेस डेली के आने शुरू हो गए, और वहाँ पे भी अब स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म को ही यूज़ किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी आपने देखा कि इस्लामाबाद का अगर आप देख लें तो मुझे एक दिन याद है कि 0 केस था यहाँ पे, लेकिन अब फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन यही होगा कि जहाँ पे केस नज़र आएंगे उस इलाके को बंद कर दिया जाएगा। और मेरे तो लोगों से अपील है कि अगर लोग अपना SOPs पे अमल करें, मास्क यूज़ करें, हाथ धोएं, फासला बरकरार रखें। हमने देखा है कि वो पंजाबी में नहीं कहते, हमने फिर वो जफियाँ डालनी शुरू कर दी हैं। तो इससे कुछ, जब तक वैक्सीन इसकी नहीं आ जाती, जब तक इस चीज़ से अवॉइड किया जाए, क्योंकि हम अगर कोरोना बाहर से अपने घरों में लेके जाएंगे, हमारे घरों में बच्चे हैं, हमारे घरों में बुजुर्ग हैं, तो एक फजूल की उसमें एंटर होने की क्या ज़रूरत है अगर हम लेकिन यहाँ एहतियात पे कर एक लेंगे। बड़ा बारीक नुक्ता है सिद्दीकी साहब, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा और उस पर तबसरा। जैसे आपने पंजाबी का लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया ना कि वो जफियाँ डालना, बच्चों के स्कूल शुरू कर दिए गए, तालीमी इदारे शुरू हो गए हैं, वहाँ पे आपको क्या नज़र आता है कि बच्चे तो बच्चे हैं, यानी अगर हम सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, शऊरी हवाले से गुफ्तगू होती है, तो बड़े अफराद जो हैं वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं SOPs की, तो बच्चे तो शायद उस पर इस तरह वो नहीं कर पाएंगे, शऊरी अंदाज से हिकमत अमली को नहीं अपना पाएंगे या एहतियाती तदाबीर नहीं अपना पाएंगे। दूसरा, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, यानी हमने ये भी देखा है कि स्कूल में वो आधी क्लास बुलाई जाती है लेकिन फिर भी बच्चे सारे आ जाते हैं, या जो कहा जाता है वो उस तरह नहीं माना जा रहा होता। और स्कूल में तो चलो टीचर्स या साथी उनको कायल कर लेते हैं, उनके आने जाने के बाकी मामूलात। तो आपको नहीं लगता कि तालीमी इदारे अच्छे खासे मुतासर होंगे? राना साहब, आप ये देखें कि मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना, अगर उनको कुछ चीज़ समझा दी जाए और उनको समझ आ जाए तो वो उसके ऊपर बड़ा अमल करते हैं। मैंने कुछ बच्चों को देखा, मैंने कुछ स्कूलों का दौरा भी किया, तो बच्चों को मैंने देखा उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, वो फासले से बैठ के बातें कर रहे हैं, वो हाथ वॉश कर रहे हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ, मैंने कहा ये बच्चे हमसे ज़्यादा बेहतर हैं जो SOPs पे अमल कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि लोग अब ज़्यादातर अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। कुछ बच्चे नज़र आते हैं खेलते हुए क्योंकि बचपना होता है, लेकिन मैंने देखा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अब हमें इस कोरोना के साथ रहना है। हम एक बड़ी टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं, एक तरफ खाई है, एक तरफ दरिया है। अगर बच्चों के स्कूल नहीं खोलेंगे तो तालीम का बहुत हर्ज होगा, तो हमें इसमें अपनी जिम्मेदारियां निभाना है। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि और कहीं ना कहीं आपको नजर आता है कि बच्चे ज़्यादा शऊरी अंदाज में अपना। सिद्दीकी साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने